गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ और उम्मीद के साथ आज की सुबह का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका दिन बेहतरीन गुजारे, आप खुशो-खुरम रहें। और आज की जो खबर है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत खुशी की खबर है। मसलन टर्की जिसके हवाले से हमारे जो बड़े सेंटीमेंट्स हैं, इमोशनल सेंटीमेंट्स हमारे उससे वाबस्ता हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पे जब से तैयब उर्दवान आए हैं। तैयब उर्दवान टर्की में तो मकबूल हैं ही हैं, ये तो इलेक्शन ने बता दिया। लेकिन दुनिया भर में मुस्लिम उम्मा की जिस तरीके से इस्लामी ममालिक की उन्होंने तर्जुमानी की है, फ़लस्तीन का मसला हो और या फिर यूएन में कश्मीर के हवाले से कश्मीर का मुकदमा लड़ना हो, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे जुल्म हुआ है तो एक ही आवाज़ दुनिया भर से मुसलमानों की आई है, वो तैयब उर्दवान की है। और बिलाखिर सेकंड फेज में तैयब उर्दवान ने कामयाबी हासिल की है। ये बहुत खुशी की बात है। इतना वेस्ट प्रोपेगेंडा कर रहा था कि तैयब उर्दवान अपनी मकबूलियत खो चुके हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ गवर्नेंस में डिलीवर नहीं किया है और तमाम अपोजिशन जमातें, 6 जमातों का मुतफ़िका एक उम्मीदवार था, कमाल उनका नाम था, ओगलो उनका नाम था, कमाल ओगलो। लेकिन हुआ ये कि तैयब उर्दवान ने फिर कमाल कर दिखाया। फर्स्ट राउंड में ही सिर्फ 3 पॉइंट से वो पीछे रह गए थे, 49 प्लस पॉइंट थे उनके, और अब सेकेंड राउंड में फाइनली तैयब उर्दवान हो गया क्योंकि वहाँ पर सदारती सिस्टम है तो उसमें 50% से ऊपर आपने वोट्स लेने होते हैं। और जो वोट टर्न आउट रहा है वो पहले भी हमने डिस्कशन की थी, वो 80% से ज़्यादा था, मतलब 87% पे अब गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो तमाम लोग जो बुजुर्ग थे, जो कि डिसेबल थे, वो पोलिंग स्टेशन तक जाकर वोट कास्ट नहीं कर सकते थे, तो उनको डोर स्टेप तक ये सहूलत दी गई थी कि वो अपने बेड पर लेटे लेटे वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा, इसी वजह से टर्न आउट इतना ज़्यादा रहा है। और यही बात जो आपने पहले कही कि तैयब उर्दवान के साथ तो पाकिस्तान में भी अगर वो इलेक्शन लड़े ना तो वो जीत सकते हैं, उनकी मकबूलियत के रिकॉर्ड्स हैं, कोई दो राय नहीं है। तैयब उर्दवान अगर पाकिस्तान से भी इलेक्शन कंटेस्ट करें, जितना पाकिस्तान के लोग उनसे मोहब्बत रखते हैं तो वो यहाँ से भी इलेक्शन जीत सकते हैं। अच्छा, वेस्ट ने ना पूरी एक मुहिम चलाई, जितने भी हमारे सो कॉल्ड लिबरल दानिशवर हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने हर तरह से ये उनके, आप जितने भी एनालिसिस देख लें, उनके जितने भी तज्जिए देख लें, वो यही हमें कहते नज़र आए कि तैयब उर्दवान जो हैं वो क्योंकि इकनॉमिकल रिफॉर्म्स नहीं कर सके, उन्होंने अपना सिर्फ एक मखसूस नैरेटिव की बुनियाद पर टर्की के अवाम को लारा लगाए रखा, वो इलेक्शंस बुरी तरह से हारेंगे। लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन में जो उनका एक जो बड़ा एक उनका वो जलसा था 17 लाख लोगों ने शिरकत की, तो वहाँ से नज़र आया कि आप एक चीज़ ये भी वाज़ेह हुई कि आप जितनी मर्जी सोशल मीडिया पर कैंपेन कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर आपकी रूट्स ग्राउंड में मौजूद हैं तो फिर वो नज़र आ जाता है। और जलसे ने हवा बदली, काफी हवा का रुख बदल दिया। वो इस वजह से कि जब अवाम का सपोर्ट, जिस लीडर को कितना भी मकबूल हो, आप कितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे पेड कंटेंट चलाकर, जो अवाम में मकबूलियत होती है ना वो नज़र आ जाती है, क्योंकि अवाम के वोट और सपोर्ट के साथ ही आपने इक़्तिदार में बैठना है। तो अभी ये उन्होंने प्रूव कर दिया है। उनकी तबीयत जब ख़राब थी तब किस तरह से पूरी कौम उनके लिए टर्की की वो दुआ कर रही थी उनकी सेहतयाबी के लिए, और उन्होंने जो फैसले किए हैं, जिस तरह से वहाँ पर वो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, टूरिज़म को जिस तरह उन्होंने प्रमोट किया है, तो ये सारा क्रेडिट जो है वो तैयब उर्दवान को जाता है। इसके अलावा वैसे ही वो अवाम में बहुत ज़्यादा अवामी लीडर है। 2000 से लेकर 2023 20 से 21 साल हो चुके हैं, तो मुसलसल एक कामयाबियों की उनकी एक फहरिस्त है। और यकीनन ये कामयाबियां तभी मिलती हैं जब आप आवाम के लिए बात करते हैं, आवाम के हुकूक के लिए जंग लड़ते हैं और आवाम की तरक्की के हवाले से इक़दाम करते हैं। तो ये एक उसकी मिसाल है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी उनको मुबारकबाद दी है, ट्वीट किया है। दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात का सिलसिला मौसूल हुआ है। तो खैर, ये तो हमारी आज की पहली खबर थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा सियासत को डिस्कस कर लें। सियासत पे बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत देर कर दी, मेहरमा आते आते मुज़ाकरात के लिए खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है जी। अब खान साहब ने तो तश्कील दे दी है, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके हवाले से मरियम औरंगज़ेब और नवाज शरीफ दोनों ने अपने ट्वीट में कहा है कि अब ये जो 7 निकाती कमेटी इन्होंने तश्कील दी है, ये मुज़ाकरात करेंगे किससे? हम मुज़ाकरात अब नहीं करेंगे, हम शरपसंद अनासर से और दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुज़ाकरात नहीं करते हैं। ये इससे पहले गवर्नमेंट की जानिब से मुसलसल ये कहा जाता रहा कि इमरान खान मुज़ाकरात करें, टेबल पर बैठना चाहिए। 9 मई के वाक़े ने यकसर मंजरनामा बदल दिया है।
وہی عمران خان صاحب جو مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، اب انہوں نے خود ساختہ ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل تو دی ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے بیان کے بعد کہ مذاکرات تو سیاسی لوگوں سے ہوتے ہیں، تخریب کاروں سے نہیں ہوتے، تو اس سے تو مذاکرات کی یہ جو ایک آپشن تھی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس بارے ایک بیان دیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس نے کمپلیٹ منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ یہ تو تھے ہمارے وزیر خزانہ، لیکن وزیر جو ریلوے ہیں خواجہ سعد رفیق، وہ کیا کہہ رکھے ہیں، ذرا آپ کو وہ بھی سنا دیتے ہیں۔ وقت تھا اور ہم نے بات کی تو ان کی ٹیم جو تھی وہ بھی ریزنیبل بات کر رہی تھی، بات طے ہو گئی تھی۔ بات کیا تھی؟ الیکشن کروانا ہے، پورے ملک میں ایک وقت میں کرانا ہے۔ وہ تو سب چاہتے ہیں الیکشن ہو، ایک وقت میں ہو، آئین کے مطابق ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ڈیٹ کا اختلاف تھا، وہ بھی ہم نے تقریباً طے کر لیا تھا۔ جب ان کی ٹیم واپس ان کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ، بند کر دو اپنا ان مذاکرات۔ اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ان کی مذاکراتی ٹیم میں کچھ لوگ ابھی ان کے ساتھ ہیں، کچھ جو ہیں وہ گھر بیٹھ گئے ہیں، کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ وہ سارے پبلک فگرز ہیں، ان سے پوچھیں، میرا نام لے کے پوچھیں آپ، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ تو جب مذاکرات کا ماحول ہم نے پیدا کیا، گالیاں کھا کے بھی، وہ تو آپ نے ناکام بنا دیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا۔ حکومتی وزراء کی گفتگو تو آپ نے سنی، اور اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب آپ کے وقت کا۔ سر کیا کہیں گے، پہلے پی ٹی آئی نہیں مان رہی تھی، اب پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے خود جب مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی ہے تو اب نون لیگ نے یہ اکثر کہہ دیا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے کیونکہ مذاکرات سیاسی لوگوں سے ہوتے ہیں، تخریب کاروں، شر پسندوں سے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے، یہ جو سیاسی برف ہے یہ پگھلنے کی بجائے مزید ٹیمپریچر بڑھے گا، یا آپ کو لگتا ہے حالات کچھ نارملائز ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں تو پچھلے کوئی 6 مہینے سے اپنے پروگرامز میں یہ کہتا آ رہا تھا کہ جو پولرائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو سیاسی تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ بڑے خوفناک اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک خوفناک نتیجہ نکلا۔ اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف سے مذاکرات میں شامل نہیں ہو رہے تھے یا کوئی انا پرستی دکھا رہے تھے، تو اب وہی کام جو ہے وہ نون لیگ کر رہی ہے۔ اگر کوئی شر پسند تھے، دہشت گرد تھے جنہوں نے ہمارے شہداء کی وہاں پہ نقصان پہنچایا، فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، آپ ان کو سزائیں دیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک جماعت ہے جس کے کروڑوں فالوورز ہیں، کروڑوں ووٹرز ہیں، آپ اس کو ایک ٹھپکا کے اس کو بند کر دیں۔ پاکستان میں جب بھی سیاسی کارکنوں کو یا سیاسی جماعتوں کو بین کرنے کی بات ہے، وہاں پر پھر اسی قسم کے نتیجے نکلے، اور یہ ہٹ بھی حکومت کی بھی تھی کہ اگر وقت پہ الیکشن کروا دیے جاتے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو شاید یہ نوبت نہیں آتی۔ ابھی میں انٹرو آپ کا پورا سن رہا تھا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ترکی میں کتنا خوفناک زلزلہ آیا تھا، کتنے لاکھوں لوگ مر گئے، اربوں روپے کی وہاں پہ جو معیشت تباہ ہوئی، لیکن انہوں نے وقت پہ الیکشن کرائے، الیکشن وہاں پہ ڈیلے نہیں ہوئے۔ تو یہاں پاکستان بات یہ کہ یہ جو 1 سال سے گرد و غبار اڑ رہی تھی، جو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ مزید اس قسم کا ویکیوم کریٹ ہو؟ پھر آپ نے جس طرح انٹرو میں بات کی کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مذاکرات اب نہیں کریں گے۔ نواز شریف صاحب کس حیثیت میں کہتے ہیں؟ وہ تو خود ایک مجرم ہے اور ملک سے مفرور ہے اور ملک کی عدالتوں کو مطلوب ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ انصاف جو ہے وہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ صدیقی صاحب، لیکن پہلے جب مذاکرات کے لیے ان کے 5 راؤنڈز ہوئے اور مذاکرات کیے گئے اور کہا گیا کہ ایک ڈیٹ فائنل کر لیں، پورے ملک میں انتخابات جو ہے نا وہ ایک ڈیٹ پر فائنلائز ہو جائے، اس ناکامی کا ذمہ دار آپ اسے قرار دیں گے؟ اگر ایک ڈیٹ پر فائنلائز ہو جاتا، کوئی ایک تاریخ پہ تمام جماعتیں بیٹھ جاتی، متفق ہو جاتی، تو پھر شاید یہ ہنگامہ آرائی نہ ہوتی یا تب بھی ہوتی؟ دیکھیں، بہت اچھی بات ہے، یہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے، اور مذاکرات جب شروع ہوئے اور پی ٹی آئی نے بھی وہاں پہ نرمی دکھائی، پی ڈی ایم نے بھی وہاں پہ نرمی دکھائی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے، ان مذاکرات کو سیبوٹیج کرنے کے لیے کس طرح سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے گھر کے باہر ان کا دروازہ بختر بند گاڑی سے ایسے توڑا گیا جیسے اب کچے کے علاقے میں کوئی ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو مذاکرات ہو رہے تھے، دوسری طرف مذاکرات کو سیبوٹیج کرنے کی جو ہے وہ بھی عزائم کچھ نہ کچھ نظر آ رہے تھے۔ تو یہ ہمارے ملک میں پہلے اتنے واقعات ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 1970 میں جب اتنا بڑا ویکیوم، پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہوا تھا، تو ہمیں اپنا آدھا ملک کھونا پڑ گیا تھا۔ تو یہ سیاستدانوں کو بیٹھ کے طے کرنا ہے، اور ابھی بھی کچھ ایسا نہیں بگڑا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، سب نے کنڈیم کیا ہے، اللہ نہ کرے دوبارہ ہو۔ اسی ملک میں 22 مئی میں ہوا تھا، اسی ملک میں
25 मई भी हुआ था, बहुत सारे क्या था, इसी मुल्क में मॉडल टाउन का मैसेकर भी हुआ था, तो कराची में जो होता रहा वो दुनिया भूली नहीं है अभी तक। लेकिन बात यह कि आपको टेबल पे बैठना पड़ता है। दूसरी जंग अजीम भी जब खत्म हुई है तो वो मुज़ाकरात से खत्म हुई थी, सब लोग टेबल के ऊपर बैठे थे और तमाम मामला तय किए थे। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तमाम सियासी जमातों को साथ बैठना चाहिए और उसके बाद जो है जो भी मसाइल का हल है, और इलेक्शन जल्द अज जल्द होना चाहिए। ये असल मसला ही इलेक्शन का है। अगर वक्त पे इलेक्शन होते आइन और कानून के मुताबिक तो शायद ये दिन हमें ना देखना पड़ता। तो ये भी तो देखेंगे ना किसने आइन और कानून की जो है। लेकिन सिद्दीकी साहब, अब आपको क्या लगता है, आपने कहा अभी भी कुछ नहीं बदला, लेकिन सर अभी जो हालांकि नवाज शरीफ साहब से ये तवक्को की जा रही थी, कम से कम इससे पहले खबरें भी आई कि नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी लीडर्स को भी कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें नहीं होनी चाहिए, ना करें। अगर अब नवाज शरीफ साहब ने जब ये बयान दे दिया है कि हम शरपसंदों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो तो एडमिट करने को ही तैयार नहीं है कि पीटीआई जो है कोई सियासी जमात है। तो इसके बाद अब आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पहले तो इमरान खान माइनस की बातें हो रही थी, अब पीटीआई माइनस की बातें हो सकती हैं, खदशा मौजूद है, ये क्या होगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पेज से गुजरती है? देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मीडिया पे बैठ के या लोग सियासतदान ये फैसले करने छोड़ दें और फैसले अदालतों के ऊपर छोड़ दें। अगर आप देखें कि 5-6 हज़ार 7 हज़ार शरपसंद गिरफ्तार है इस वक्त, उनको मिलिट्री कोर्ट में भी उनके केसेस चलेंगे, सीक्रेट एक्ट के तहत भी चलेंगे, तो जो कसूरवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, अगर कोई लीडरशिप इसमें कसूरवार ठहरती है तो आप डेफिनेटली आप उनके ऊपर भी इल्जाम लगाएं, उनको भी सजाएं दें। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी जिसमें करोड़ों लोग हैं, ओवरसीज पूरा आप देखें कि पीटीआई में शामिल है, इमरान खान साहब को पसंद करता है, उस पार्टी के वो लीडर है। जिस तरह नवाज शरीफ एक मकबूल लीडर है, आसिफ अली जरदारी एक मकबूल लीडर है, इमरान खान भी मकबूल लीडर है। जब भी आप इस किस्म की पार्टियों पे पाबंदी लगाएंगे जिसमें अवाम पे करोड़ों लोग, आप देखें कि लास्ट इलेक्शन हुए थे तकरीबन 125-1.5 करोड़ के करीब पीटीआई ने वोट लिया था, तो आप सबको तो इस चीज से महरूम नहीं कर सकते ना। लॉ को अपना कोर्स लेना चाहिए और जो भी कानून के मुताबिक जिन्होंने शरपसंदी की है, दहशतगर्दी की, उनको सजाएं दे। लेकिन आपने हमारे मुल्क में देखा कि क्या 12 मई के कल्प्रिट्स को सजाएं हुई, जो 25 मई को पिछले साल वाकयात हुए थे उनको सजाएं हुई, मॉडल टाउन वालों को सजाएं हुई, इल्जाम तराशी हो जाती है। इल्जाम तराशी अरबों खरबों की करप्शन की भी लग जाती है और इस मुल्क में करप्शन हो भी रही है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है वो इतना कमजोर है कि जो वो कहते हैं ना कि मकड़ी के जाले में से बड़ा जानवर जो है मकड़ी का जाला फाड़ के निकल जाता है और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उससे चिपक के रह जाते हैं। तो हमारा जो कानून है उसमें भी इसी तरह देखा हमने कि बड़े बड़े लोगों के बारे में आया कि उनकी लॉन्च से 2 अरब रुपया पकड़ा गया, फलां के कमरे के गोदाम से जो है इतने अरब रुपया पकड़ा गया, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हुआ, पाकिस्तान के खजाने में कोई चीज़ वापस नहीं आई। तो बात यह है कि कानून अपना रास्ता ले, जिन्होंने शरपसंदी की उनको सजा मिली जाए। लेकिन ये जो सियासी सिस्टम है, जब आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे, भले वो 1970 सिद्दीकी साहब जिन्होंने शरपसंदी की उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी पीटीआई का सपोर्टर है, जो पार्टी में था, जो पार्टी को छोड़ चुका है, मतलब कि यहाँ पर तो औरतों को, बच्चियों को भी घसीट के जो है वो गाड़ियों में बिठा के ले जा रहा है। जो 9 मई को हुआ उसके बाद ये रिजल्ट आ रहा है कि इस तरह से पकड़ धकड़ की जा रही है। अब जिस तरीके से पकड़ धकड़ की जा रही है और अगर एक शख्स को जिसका ताल्लुक पीटीआई से है वो अगर रूपोश हो गया है, बाकी उसके पूरे खानदान को जेल में डाल दिया जाता है, इसका भी तो आउटकम आएगा। आप ये देखें ना कि ये कितनी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि आप किस तरीके से आप औरतों को घसीट रहे हैं। ये तो किसी भी इंसानी मुल्क में नहीं होता ना। ये तो लगता है कि जंगल का कानून है, आप लोगों के चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, आप घर में घुसते हैं, आप सीसीटीवी का फुटेज उठा के ले जाते हैं, आप दरवाजे तोड़ते हैं, आप चीज़ें तोड़ते हैं। ये भी तो एक शरपसंदी है ना। यही शरपसंदी और यही गुस्सा जो है वो आवाम के अंदर दाखिल हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? गुस्से में ही तकरीबन की गई है। जो भी वाकयात 9 मई या 10 मई को हुए उसको कोई भी जी शऊर शख्स पसंदीदा नहीं करार दे सकता। लेकिन अवाम बीच में शरपसंद दाखिल हुए और इस किस्म के वाकयात हुए। लेकिन ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, अगर ये भी उस किस्म की शरपसंदी करेंगी
تو پھر بتائیے پاکستان پھر کس طرح ہوگا کیا؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود. یہی صورتحال ہے. اور اب تو کینیڈا میں بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے, اور کینیڈین جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی خط لکھ دیا کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. جو صورتحال ہے, جو شرپسند ہیں انہیں گرفتار کرنا بھی چاہیے ہے, کیا بھی جانا چاہیے ہے, ان کو سزائیں ملنی بھی ہیں, لیکن ان کی فیملیز کا کیا قصور ہے؟ اور اسپیشلی جو کہ انڈر ایج ہیں, جو 18 سال سے کم ہیں, ان کی تو پوری لائف سٹیک پر لگ گئی ہے. ان گرفتاریوں کے آڑ میں بے گناہ افراد کو گرفتار ہونے سے بچنا چاہیے, اور حکومت کو چاہیے کہ کم از کم ایک میکنزم بنا لیں, کوئی بے گناہ شخص جو اس کی بھینٹ نہ چڑھے, اور قانون جنہوں نے ہاتھ میں لیا ہے یقیناً ان کے خلاف آپ کو بھرپور کارروائی کرنی چاہیے, لیکن یہ خیال رکھنا ہوگا کوئی بے گناہ اس کی زد میں نہ آئے. ہم حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ کشمیر کی بات کر لیں, مقبوضہ کشمیر کی بات کر لیں, جہاں پر آئے روز نئی سے نئی ظلم کی داستان سننے کو ملتی ہے. بھارت کے مظالم کی ہم بات تو کرتے ہیں, اس پر آواز بھی اٹھاتے ہیں, لیکن بھارت ہے کہ اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. اور اب بھارت نے ایک اور ظالمانہ جو اقدام کر رہا ہے, جتنے بھی حریت رہنما ہیں, چاہے خالد مقبول بٹ صاحب ہوں, سید علی گیلانی ہوں, یا پھر خاص طور پہ یاسین ملک صاحب جو کہ ان کی حراست میں ہے, ان کو عمر قید میں سزا دے رکھی ہے. اور آج منڈے کے دن وہاں پر دہلی ہائی کورٹ میں بھارتی حکومت کی جانب سے درخواست دائر ہونے جا رہی ہے. اور درخواست کیا ہے کہ یاسین ملک صاحب جو کہ 2019 سے بھارت کی قید میں ہیں, بدترین ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا, ان کو ہر طریقے سے جو ہے ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن سلام ہے ان کی استقامت کو, ان کی جرت کو, جنہوں نے اپنے پورے قد کے ساتھ وہ کھڑے رہے, اور انہوں نے بھارت کی ہر سازش, ہر اوچھے ہتھ کنڈے, ہر ظلم کا انکار کیا. نہ صرف بلکہ ابھی تک وہ پاکستان کے حوالے سے وہی موقف پر قائم ہے جو اس سے بھارت ان کو دور ہٹانا چاہتا ہے. اور آج یہ درخواست پر فیصلہ آنا ہے کہ جو بھارت نے درخواست دائر کی ہے وہاں پہ, کہ ان کی جو عمر قید ہے اس کو سزائے موت میں کنورٹ کیا جائے. بالکل, یہ درخواست پہ اب فیصلہ آئے گا. لیکن میں کہتی ہوں کہ یہی ہے نا, آزادی خون کی آبیاری کر کے حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہمارے کشمیری جو ہے نا وہ زندہ مثال ہے. اور جو حریت رہنما, جو لیڈرز ہیں, جس طرح سے وہ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, کشمیریوں کے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ بھی قابل ستائش ہے. اور پھر آپ نے یاسین ملک کی بات کی, مشال ملک تو اس حوالے سے بڑی آواز اٹھاتے بھی ہیں, ان کی اہلیہ, لیکن جو ان کا وکیل ہوتا ہے نا یاسین ملک کا, جو ظاہر ہے وکیل کا حق تو سب کو ہوتا ہے, تو ان کے وکیل کو زد و کوب کیا جاتا ہے, اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ وہ عدالت میں پیش نہ ہو, ان کا مقدمہ نہ لڑے. وہاں پر اس طریقے سے بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یاسین ملک صاحب کی آواز کو دبایا جا سکے. ابھی جو آج جب یہ کیس کی سماعت ہوگی, فیصلہ ہوگا, تو پتہ چلے گا. اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حریت رہنما شیخ عبد المتین صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیوز مارننگ میں. جو اس وقت صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ طریقے سے عالمی طاقتیں خاموش ہیں, لیکن وہاں پر آزادی کے لیے حریت رہنما کس طرح سے آواز بلند کر رہے ہیں اور کتنی قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے کشمیری بہن بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے. جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی, وہ ہر لحاظ سے کرٹیکل ہے. مقبوضہ کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک اوپن جیل ہے, ایک اوپن پریزن ہے. مقبوضہ کشمیر کی ہم بات کریں گے تو موسٹ ملٹرائزڈ زون آف دا ورلڈ جو ہے مقبوضہ کشمیر ہے. مقبوضہ کشمیر کی ہم بات کریں گے تو بھارتی درندہ صفت فوج کی تعداد وہاں 10 لاکھ سے زیادہ ہے. اور خاص کر یہ 5 اگست 2019 میں جب بھارت نے ایک یک طرفہ اقدام اٹھایا ہے اور اپنی آئین کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے, تو اس کے بعد جو صورتحال ہر لحاظ سے گمبھیر ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے اس وقت, خاص کر ہمارے جو قائد ہے یاسین ملک صاحب, نہ صرف یاسین ملک صاحب بلکہ جو ہمارے اور قائدین ہیں, کل جماعتی حریت کانفرنس کے جو چیئرمین ہیں, مسرت عالم بٹ صاحب ہے, شبیر شاہ صاحب ہے, آسیہ باجی ہے, نعیم صاحب ہے, مشتاق الاسلام, اور بہت سارے قائدین جو ہے, وہ یہ جو NIA میں آج جو سنوائی, مطلب بھارت کے عدالت میں جو NIA کی طرف سے جو کیس ہے اس کی سنوائی جو آج ہے, یہی NIA جو ہے, اس کے تحت ہمارے یہ سب قائدین جو ہے وہ گرفتار ہے. اور کہاں پہ گرفتار ہے؟ بدنام زمانہ جیل, تہاڑ جیل میں. تو لاہور کورٹ میں یہ جو NIA ہے جس نے یہ کیس کیا ہے,
تو اس نے کیا کیا ہے، اس نے یعنی یہ ایک جنگی حربے کے طور پہ بھارت استعمال کر رہا ہے، جس طرح انہوں نے مولسٹیشن کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ جھوٹے مقدمات کے تحت انہوں نے ہمارے قائدین کو گرفتار کیا ہے۔ یاسین ملک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، انہوں نے اپنا وکیل جو ایڈوکیٹ طفیل صاحب جو اس کا کیس کی پیروی کر رہا تھا، ان کو نہ موقع دیا جاتا تھا، جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو زدکو بھی بہت دفعہ کیا گیا ہے۔ اس لیے 1.5 سال پہلے یاسین ملک صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ آلریڈی مینیجڈ عدالتیں ہیں، ان کو فیصلہ ہی یہی لینا ہے تو مجھے وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے پھر یاسین ملک صاحب کا وکیل وہاں پہ یعنی پیش نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ان کو اپنے جو جائز موقف ہے اس کی پیروی نہیں کرنے دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے بدقسمتی، آپ دیکھ لیجئے یہ جو NIA ہے، اس کے تحت لاہور کورٹ نے یاسین ملک صاحب کو عمر قید دیا ہے۔ تو جس کو عمر قید دیا جاتا ہے وہ پھر دوسرے کورٹ میں جاتے ہیں، اپیل کرتے ہیں۔ اسی NIA نے اپیل کی ہے اب ہائی کورٹ میں، اور وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ تو یاسین ملک صاحب جب اس سے پہلے کورٹ میں آ گئے، انہوں نے موقف پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ 94 جب یاسین ملک صاحب نے سیز فائر کیا اور یعنی ایک عدم تشدد تحریک کو یعنی کے ساتھ وابستہ رہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے 94 کے بعد جو سٹنگ وزیر اعظم تھے منموہن جی تھے اور واجپئی جی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہے۔ جو ان کے وزیر اعظم رہے ہیں، چندر شیکھر ہے، VP سنگھ ہے، اور دیوی گوڑا صاحب ہے، اور یعنی اور بھی ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں رہی ہے۔ وہ یہاں پاکستان میں آئے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم صاحب سے۔ ہندوستان نے ان کو پاسپورٹ دیا ہے، وہ امریکہ گیا ہے، امریکہ میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہے۔ یعنی یہ کیس جو ہے یہ 94 سے پہلے کا ہے، جو یہ کہتے ہیں جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ بالکل۔ اچھا شیخ صاحب سر یہاں پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، یقیناً جو حریت رہنما ہیں وہ تو مسلسل قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہے اس کی ایک طویل داستان ہے۔ اب پاکستان کا اس حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو عالمی سطح پر ڈپلومیٹکلی کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، یا توقع کیا ہے کشمیری قیادت کی، کس طرح پاکستان اپنا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، اللہ کے بعد اگر ان کو کوئی امید ہے اور اللہ کے بعد اگر کوئی نظریں ہیں وہ مملکت خدا داد پاکستان پہ ہے۔ اور پاکستان جو ہے، آپ کشمیر کو اس طرح لیجئے کہ یہ جگلر وین ہے، یعنی شہرک ہے۔ یہ پاکستان ایسا نہیں ہے یہ افغانستان کو کوئی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان جو کشمیر ایک حصہ ہے پاکستان کا، یہ اس کا کیس پلیڈ کر رہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ اس کا وکیل بھی ہے اور فریق بھی ہے۔ اس لیے پاکستان کو ہر لحاظ سے جو بھارت ہے، بھارت کا کیس بہت یعنی ویک ہے، لیکن ایڈوکیسی اس کی بہت مضبوط ہے۔ انفارچونیٹلی جہاں یہاں پہ یہ پولیٹیکل جو انسرٹنٹی رہی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات جو دے رہے ہیں، یہ بھی ایک یہ اس کی آڑے میں آ گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو پاکستان نے آج تک مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا ہے، ہم اس کے رول کو سراہتے ہیں، لیکن ہمیں ہر لحاظ سے پرو ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول صاحب ہندوستان گئے تھے، ہماری اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے جس طرح وہاں پہ کشمیر کے کیس کو پلیڈ کیا ہے، ہم نے ان کو سلام بھی پیش کیا ہے، لیکن ہم نے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کی دوہری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمیں ڈپلومیٹک لیول پہ ہر لحاظ سے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے ڈیفینسو پالیسی نہیں اپنانی چاہیے، ہمیں اوفینسو پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ ابھی تو آپ نے بولا کہ فارن منسٹر سے آپ نے ریکویسٹ بھی کی ہے، ویسے ہی یاسین ملک صاحب کے لیے جس طرح ان پر ایک تو جیل میں تشدد ہو رہا ہے، پھر گرفتار تھے سزائے موت کے بعد، اب ان کو عمر قید کے بعد سزائے موت کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے، تو کوئی UN کو آپ کی جانب سے کوئی خط لکھا گیا ہو، یا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی کوششیں کی گئی ہوں؟ ہم تو بالکل خط لکھتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی جو یہ G20 کا اجلاس ہوا، اس حوالے سے ہم نے دنیا کے ممالک میں جتنے مختلف یعنی جو وزیر اعظم رہے یا سفیر رہے، ان کو ہم نے خط لکھا ہے۔ تو اس یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بھی مزید ہم، کیونکہ یہ جو آج ان کی سنوائی ہے، مزید اور خط لکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دروازے پہ دستخط نہیں دے رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں جب ہم ورلڈ کی طرف
نظر دوڑاتے ہیں، جو یہ دعوے دار ہے انسانیت کے، اور یہ جو دعوے دار ہے چیمپئن ہے ہر لحاظ سے ہیومن رائٹس کے، لیکن جہاں تک مقبوضہ کشمیر کا تعلق ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جب بات آتی ہے تو ان کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، ان کی زبانیں بھی بند ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے جو اکنامیکل انٹرسٹس ہے۔ لیکن ہمارے جو قائدین ہیں، جو سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے، یاسین ملک صاحب ہے یا دوسرے قائدین ہیں، انہوں نے کہا ہے ہماری جدوجہد جو ہے بھگت سنگھ کی طرح ہے، ہماری جدوجہد جو ہے سبھاش چندر بوس کی طرف ہے، اور ہم اپنی جدوجہد کو تب تک قائم و دائم رہیں گے جب تک ہمیں اپنا حق۔ لیکن شیخ صاحب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بھارت جس طریقے سے ان پر ظلم و ستم کر رہا ہے یاسین پر، اب ان کی سزائے عمر قید پہ بھی ان کو تسلی نہیں ہو رہی، اس کو بھی سزائے موت میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یاسین ملک صاحب نے تو کبھی بھی عسکری جد و جہد کی حمایت نہیں کی، وہ تو ہمیشہ پیس کی بات کرتے رہے ہیں، رائٹس کے ذریعے اپنی جو آواز ہے اس کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، تو اس کے باوجود کیا وجہ ہے؟ نہ تو وہ عسکری کبھی انہوں نے کسی گروپ کی حمایت کی ہے، نہ کبھی عسکری سٹرگل پہ انہوں نے بلیو کیا ہے، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ بھارت اس طرح کا ان کے ساتھ رویہ رکھ رہا ہے؟ یہی تو انفارچونیٹ ہے، کیونکہ عسکریت کے ساتھ ان کی پہلے وابستگی رہی ہے، لیکن 94 میں جب انہوں نے سیز فائر کیا اور یک طرفہ سیز فائر کیا اور اپنی جان پہ انہوں نے کھیلا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھے، یہ جو بھارت کے سیاستدان تھے، بھارت کے جو یہ سول سوسائٹیز تھے، انہوں نے یاسین ملک صاحب سے کہا تھا، یا جو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ آپ نا پیس کو موقع دے دیجئے، ہم آپ کو مسئلہ کشمیر کا حل دیں گے، یعنی بات چیت کے ذریعے ہم مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے۔ اور یاسین ملک نے جب سے یہ 94 سے آپ دیکھ لیجئے، کبھی انہوں نے عسکریت کو پھر حمایت نہیں کی، کہیں انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور یہی جو ہے سب سے اگینی بھی ہے اور یہی جو ہے سب سے انفارچونیٹ بھی ہے۔ اور میں نے آپ سے اسی لیے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہندوستان کے وزراء اعظم جو رہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، سول سوسائٹی سے ملاقات ہوئی ہے، امریکن کے سول سوسائٹی سے ملاقات ہوئی ہے، ان کو ہندوستان نے پاسپورٹ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہی ہے یہ جو ہے بھارت کا ایک ڈیزائن ہے اور میلائن ڈیزائن ہے۔ وہ ڈیزائن کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں بی جے پی کو بھولنا نہیں چاہیے، اس وقت جو حکومت ہے وہ بی جے پی کی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بی جے پی کا ایک سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے، اور خاص کر جب الیکشن ہوتا ہے، بابری مسجد کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، جو انہوں نے اٹیک پاکستان پہ کیا آزاد کشمیر کو، ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور ہندوستان میں اب الیکشن ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے قائد کے حوالے سے بہت تشویش ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بھارت اس کو اپنے الیکشن ٹرینڈ کے حساب سے یہ اس کو اس کیس کو اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ یاسین ملک صاحب کو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو حریت رہنماؤں کی آپ نے آواز بلند کی ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاسین ملک کو بھی محفوظ رکھے اور کشمیریوں کے حق میں بھی بہتری آئے، لیکن انڈیا کا رویہ جو آرٹیکل 370 ختم کیا گیا، اس کے بعد ہندو آبادکاری زیادہ سے زیادہ کی جا رہی ہے وہاں پر، تاکہ مائنورٹیز میں مسلم کو دکھایا جائے اور میجورٹی میں ہندوؤں کو دکھایا جائے۔ سب اقدامات کے باوجود بھی میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت کا جذبہ ہے، جو ان کی آزادی کے لیے جد و جہد ہے، کیا بھارت اس کو بجھا پائے گا؟ دیکھیں، اگر بھارت بجھا سکتا تو وہ روز بروز اپنے فوج میں اضافہ کیوں کرتا ہے؟ وہ روز بروز بلیک لاز میں اضافہ کیوں کرتا ہے؟ وہ روز بروز جو ہے اس نے یہ آرٹیکل کن ہماری آرٹیکل 35A یا 370 نہیں ہے، ہماری جو نا جدوجہد ہے وہ آزادی کی ہے، یہ بھارت نے خود دیا تھا، اس نے اس کو بھی وائلیٹ کیا ہے، کیونکہ بھارت کا ایک کمپریہنسو پلان ہے، اور بھارت کا کمپریہنسو پلان کیا ہے؟ وہ جو وہاں پہ مسلمانوں کی میجارٹی ہے اس کو وہ مائنارٹی میں چینج کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ کشمیر کا جو بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کا ایک ہی نعرہ ہے، وہ ہے آزادی کا نعرہ۔ گرچہ اس وقت جو حالات جو ہے وہ بہت گمبھیر ہے، اور آزمائش کشمیری قوم پہ بہت زیادہ ہے، ہندوستان کو ہمیں مار سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، ہماری پراپرٹی کو نقصان کر سکتا ہے، مولسٹیشن کو استعمال کر سکتا ہے، جلاؤ کر سکتا ہے، گھیراؤ کر سکتا ہے، لیکن ہمارا جو جذبہ آزادی ہے وہ ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جذبہ آزادی کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی شیخ عبدالمتین صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور یقیناً یہی وہ جذبہ ہے جو کہ تمام بھارتی اوچھے ہتھ کنڈوں، ظلم و ستم کے باوجود بھی
کشمیری جو رہنما ہیں, کشمیری جو عوام ہیں, ان کو چین سے بیٹھنے کا نام نہیں دے رہا, اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں. اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کے حوالے سے جو ان کی مشکلات ہیں کم کرے, اور جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ کشمیری جو لوگ پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے لیے ان کی ساری قربانیاں ہیں نا, پاکستانی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ہر محاذ پر کشمیریوں کا مقدمہ بھرپور طریقے سے پیش کرے. اور پاکستان پیش کر بھی رہا ہے آگے, لیکن وہ یہی بات ہے کہ ہم ڈیفینسو پہ ہیں. انڈیا کوئی قدم اٹھاتا ہے پھر اس کے بعد ہم ری ایکشن دیتے ہیں. اوفینسو ہونا پڑے گا اگر واقعی میں ہمیں کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا ہوگا. ابھی یونائٹڈ نیشنز کی ہم بات کریں تو یونائٹڈ نیشنز کے مشنز کو, چونکہ 75ویں سالگرہ ہے 29 مئی کو, تو مشن میں پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز کے جتنے بھی مشنز ہوئے ہیں جو کہ سوڈان میں ہوتے ہیں, افریقہ میں ہوتے ہیں, کانگو میں ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں بہت سے مشنز, اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پولیس آفیسرز, ہمارے فوجی جوان وہاں پر جاتے ہیں, سرو کرتے ہیں. اور ابھی جو ان کی 75ویں جو اینیورسری ہے, 75 سال ہو چکے ہیں, اس میں ہمارے جو 8 فوجی جوان ہیں, 8 اعزازات جو ہے وہ دیے جائیں گے, اور جو کہ ہمارے جو مستقل مندوب ہیں وہاں پر انہوں نے ریسیو کر بھی لیے ہیں وہاں پر. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے مشن کا پاکستان جس طرح سے کئی دہائیوں سے حصہ بنتا چلتا آ رہا ہے, تو ایک میسج پاکستانی قوم بھی دیتی ہے اور پاکستانی عسکری قیادت بھی دیتی ہے کہ ہم ہمیشہ کے ساتھ کھڑے ہیں, دہشت گردی سے یا دہشت گردوں کے ساتھ نہ تو ہمارے ملک کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اسلام کا کوئی تعلق ہے. اور ان کے دستوں میں اب تک 75 سال سے لے کر اب تک 171 پاکستانی آرمی کے جو جوان ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو 6 ایسے فوجی جوان تھے جن کو ان کی شہادت کے بعد ان کو ان کی خدمات کے اعزاز میں جو ہے ان کو اعزازات دیے گئے, جو ریاستی جو سرکاری اعزازات ہوتے ہیں. ہیلی کاپٹر جو کانگو میں تھا, کانگو میں گر گیا تھا, اور ان تمام افراد کو جو ہے اعزازات دیے گئے ہیں. تو یہ 109 ممالک میں سے پاکستان شامل ہے, اور کی جو کوششیں ہیں اس کو بارہا پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ پاکستان ہمیشہ کے ساتھ کھڑا ہے, یونائٹڈ نیشنز کا اگر حصہ ہے تو دل سے ہے. اور جو جتنے بھی ان کے مشنز ہیں ان میں پیس کے لیے پاکستان جو ہے وہ اقدام کر رہا ہے. تو یہ تمام جو اقدامات ہیں 75ویں سالگرہ پر, اور پاکستان تو اقدامات کر رہا ہے, یہ ہم دستوں نے نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں جہاں جہاں کردار ان کا ادا ہو سکتا تھا, دہشت گردی کے خلاف ہو, بد امنی کے خلاف ہو, کسی بھی طرح کے کوئی محاذ ہو, ان دستوں نے عالمی سطح پر اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن یو این کو بھی چاہیے کہ دنیا بھر میں, ہم ابھی کشمیر کی بات کر رہے تھے, ان کو یہ بھی چاہیے کہ دنیا بھر میں جہاں مظالم ہو رہے ہیں, کشمیر کی تو جو قرارداد ہے, جو ریزولوشن ہے, وہ تو یونائٹڈ نیشن میں موجود ہے, وہاں پر جو کچھ بھارت کر رہا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں ایسے جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں, یو این کو بھی چاہیے کہ وہ منوان اس پر عمل کرے, اور جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت کا, سیلف ڈٹرمنیشن کا جو ان کا مطالبہ ہے اس کو بھی دیکھا جائے. ورنہ عموماً طور پہ یہی تاثر اس وقت جاتا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہوں یا عالمی قوتیں ہوں, طاقتور کو کچھ نہیں کہتی, زور چلتا ہے تو بیچارے غریب پر, کمزور پر چلتا ہے, جو مظلوم پست قوم ہے اس پر چلتا ہے. اور انٹونیو گوتریس جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے خیر بات بھی کی ہے, اور جب تقریب میں وہ موجود تھے اور پاکستانی جو وہاں پر شہادت نوش کی ہے, انہوں نے 8 تقریباً فوجی ہیں جن کو اعزازات سے نوازا بھی گیا ہے. تو یہ انٹونیو گوتریس کی بھی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ وہ سیکرٹری جنرل ہے, اور یونائٹڈ نیشنز کی بھی ذمہ داری ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور افسوسناک جو ایک خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں, ڈاکٹر سیمی جمالی, ان کی گراں کرک خدمات ہیں اور ہم اکثر نیوز میں ان کا نام بھی سنتے رہتے ہیں, تو وہ انتقال کر گئی ہیں. ان کو ہم نے پروگرام میں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک سیگمنٹ ڈیزائن کیا ہے جس میں ان کی خدمات کو ہم سراہ سکیں کہ کس طرح سے اپنی زندگی کے 33 سال انہوں نے لوگوں کی جان بچانے میں صرف کر دیے ہیں. جنہ ہسپتال کراچی کی وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھیں, اور ہم تو شروع سے جب سے میڈیا میں بھی ان سے پہلے دیکھتے آئے ہیں ڈاکٹر سیمی جمالی کو, کراچی میں کوئی سانحہ ہوتا تھا, کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا یا کوئی بم دھماکہ وغیرہ ہوتا تھا, تو سب سے پہلے جو آواز میڈیا پر آتی تھی اور اس حوالے سے لوگوں کو بتاتی تھی تو وہ ڈاکٹر سیمی جمالی تھی. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنہ ہاسپٹل تھیں. اچھا, اس کے علاوہ سیمی جمالی صاحبہ نے بے شمار ان کی میڈیکل کی فیلڈ میں خدمات ہیں. انہوں نے ٹریننگ پروگرام شروع کروائے جب دہشت گردی ہوتی ہے, اور پھر جیسے ایمرجنسی میں مریضوں کو لے کر آیا جاتا ہے, زخمیوں کو لے کر آیا جاتا ہے, ایڈوانس ایکوپمنٹ جو ایمرجنسی میں ہونا چاہیے اس کو انہینس کیا. اس کے علاوہ انہوں نے جس طرح سے اپنی خدمات دی ہیں, نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا,
मरीज़ों की खिदमत, ज़ख्मियों की खिदमत, हर तरह से इन्होंने जो है ना अपना किरदार अदा किया है। और फिर मैं कल देख रहा था जब इनका जनाजा हुआ, तमाम सियासी जमातों के रहनुमा और माशर, इतना बड़ा उनका जनाजा था, ये बेसिकली उनकी खिदमत का एतराफ़ था। और जिस तरीके से लोग उनसे वालेहाना अकीदत का, उनकी खिदमत का एतराफ़ कर रहे थे, तो ये बात साबित हो रही थी कि सीमी जमाली ने हमेशा से बग़ैर किसी रंगो नस्ल, बग़ैर किसी मजहबी तफरीक के जो लोग थे, जो ज़ख्मी हो, उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, सीमी जमाली ने उनकी खिदमत की, उनकी खिदमत की। और उनके ही एजाज़ में कल नज़र आया कि किस तरह लोग उनसे अकीदत का ताल्लुक़ रखते थे। और आपको पता है 2010 में जब जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर गेट पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें ये ज़ख्मी भी हो गई थी। उसके बाद से इन्होंने वो जो इमरजेंसी थी उसको एडवांस किया, लेटेस्ट मशीनरी लेकर आई, सिंध गवर्नमेंट की बड़ी रहनुमाई की है इन्होंने। और फिर उसके बाद वो यही बात कि हम तो न्यूज़ में जब से देख रहे हैं डॉक्टर सिमी जमाली का हम नाम सुनते आ रहे हैं, और उनकी खिदमत के सिलसिले में ही उन्हें जो है वो जो एजाज़ात है उनसे भी नवाजा गया है। और वाकई में इंसानियत के लिए जो उनकी खिदमत है उनको कदर की निगाह से पाकिस्तानी कौम देखती भी है, और उनका नाम हमेशा याद भी रखा जाएगा, मेडिकल फील्ड में भी और इंसानी खिदमत किया में जाएगा। और भी। उसके अलावा सिंध में सरकारी सतह पर सेहत के शोबे में जो उन्होंने रिफॉर्म्स की हैं वो भी लायके तहसीन है। ख़ास तौर पे देखें ना, पहली मरतबा JPMC में इमरजेंसी केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। फिर मुर्दा खाने और कुत्ते के काटने के इलाज के लिए मरकज़ समेत दीगर मुख्तलिफ ऐसे इकदाम थे जो सीमी जमाली साहिबा ने शुरू करवाए। तो ये अपनी ज़ात में ये खातून एक अंजुमन थी, ये खातून अपनी ज़ात में एक अंजुमन थी, अपनी ज़ात में एक इदारा थी। और यकीनन जब इस तरह की अजीम शख्सियात दरमियान से रुखसत होती हैं तो उनका खलापुर नहीं होता। और जिस तरीके से उन्होंने आवाम की खिदमत की है, तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी जो खिदमत हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और जो उनके जो उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, आगे वी होप सो कि उसको उसी तरह से ये भी उन्हीं का एक सदका जारिया है। खैर, अब उसी को कंटिन्यू किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात पाकिस्तान के हवाले से करें तो अक्सर पाकिस्तान में ये कहा जाता है, या पाकिस्तान के हवाले से हम लोग देखते हैं कि यार जितनी महंगाई पाकिस्तान में है ना, इतनी दुनिया भर में कहीं नहीं है। लेकिन ये बात गलत है। डाउट मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा पैकेज दिखाते हैं, आपको ये आइडिया होगा कि पाकिस्तान अभी भी दुनिया के बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जिनकी निस्बत कदरे सस्ता है, इतनी महंगाई नहीं है। क्योंकि वहाँ पर हमारे रुपए और बाकी जो रुपए जो मनी है आई गेस उनमें बड़ा ज़्यादा फ़र्क है। चाहे हम डॉलर से बहुत ज़्यादा नीचे हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनकी करेंसी हमसे भी नीचे है। हाँ। फ़र्क क्यों है और महंगाई में पाकिस्तान अभी भी दूसरे ममालिक की निस्बत कदरे सस्ता क्यों है, इस रिपोर्ट में आप सस्ता पाकिस्तान पर रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी है, पाकिस्तान अभी भी बहुत सस्ता है, लेकिन कंपैरेटिवली उनके निस्बत जो कि डॉलर्स में कमा रहे हैं, तो जब वो डॉलर्स के बजाय यहाँ पर रुपए में खर्च करेंगे तो उनके लिए तो ये सस्ता होगा ही ना पाकिस्तान। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी मईशत कहाँ पर खड़ी है, सब जानते हैं कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी खबर जो आई थी वो ये थी कि रूस से जो हमें सस्ता तेल मिल रहा है, और ये कहा जा रहा था कि जब रूस से हमें सस्ता तेल मिलेगा तो उसके बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि तकरीबन 100 रुपये पेट्रोल की प्राइस में कमी वाक़ होगा, 100 रुपये तक। और इसी पर जब BBC पर जब इंटरव्यू दे रहे थे SN इकबाल साहब, तो उनसे ये सवाल भी किया गया, तो उन्होंने वाजे कर दिया भाई वो हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। उन्होंने वाजे किया, उन्होंने कहा इतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, हाँ अलबत्ता कुछ कमी जरूर है। चलें कुछ भी कमी हो, कुछ हो तो सही, अवाम 2 रुपए की कमी आपको क्या 5 रुपए की कमी नहीं, बट मतलब फिर भी कमी होगी किसी हद तक। 2 रुपए की भी नहीं, ना तो उतना ज़्यादा सस्ता होगा ना कोई कम होगा, लेकिन मुनासिब होगा और होना भी चाहिए। अब कितना होगा, इसमें हकीकत कितनी है, इसी पर बात करने के लिए मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, रूस से तेल लेने के नतीजे में आपका जो एनालिसिस है, आपकी जो मईशत पर राय है, नज़र है, आपको क्या लगता है सर, कितना फ़र्क पड़ेगा, वाकई में आवाम को रिलीफ मिलेगा अगर हम रशिया से तेल लेते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ये रशिया हमें डिस्काउंटेड रेट पर दे रहा है, जैसे कि उसने भारत को भी दिया था, लेकिन हमारा मतलब है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी रूस से। उसको भी आपको अकाउंट फॉर करना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने का कितना इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा 2 और चीज़ें हैं। एक तो पॉजिटिव चीज़ है, वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता जो होता है वो हम 50 रुपये लीटर ले रहे हैं,
اور IMF فی الحال مطمئن ہے، یعنی جون تک اس میں اضافے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اب حکومت نے جو اپنی معیشت کی صورتحال پہ بریفنگ دی ہے، باہر کے ایک صاحب تھے پروفیسر، انہوں نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا، جو پاکستانی نژاد ہیں لیکن ان کے اپنے سیاسی نظریات، تو ہماری حکومت نے اچھا کیا کہ ان کو سخت جواب دیا اور اس میں بہت سی باتیں صحیح کیں، لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اگر حکومت جون تک روپے کی قدر میں مزید کمی کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کچھ بھی کریں، میرے خیال سے جو پاکستان میں حالات آئے ہیں 9 مئی کے بعد سے، اس میں جو ہمارا سیاسی ٹیمپریچر ہے، میڈیا کچھ بھی کہے مگر وہ گرے گا، کیونکہ جو اس کے حکومت کے خلاف جو طاقت تھی وہ ٹوٹ چکی ہے فی الحال۔ آگے کیا ہوگا اس میں بات نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ روپے کی قدر کو مزید گرنے سے روکے۔ اگر ایسا ہوا تو روس سے جو تیل آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گنجائش ہے کہ جون تک کچھ نہ کچھ ہم پیٹرولیم مصنوعات۔ رائٹ جناب، اور سر یہ گراف جب نیچے آئے گا پیٹرولیم مصنوعات میں ریلیف کا، تو اس کا امپیکٹ پھر اکانومی پہ کتنا آئے گا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمیں حقائق کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جو ہمارے 10 مہینے گزرے ہیں، میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، اس میں ہماری امپورٹس میں 10 مہینے میں کمی ہوئی ہے 18 ارب ڈالر۔ جب اتنی بڑی امپورٹس کمی ہوگی تو اس کا امپیکٹ کہیں جائے گا۔ ہمارا تجارتی خسارے میں کمی ہوئی ہے 15 ارب ڈالر۔ ہمارے جاری حسابات کے خسارے میں کمی ہوئی ہے 10.4 ارب ڈالر۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو روپے کی قدر ہے وہ 80 روپے گر گئی ہے جولائی سے اب تک، لیکن کھلی منڈی میں اس وقت جو ہے تقریباً 20 روپے زیادہ ہے۔ یہ بہت پریشان کی بات ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سال شاید خدا نہ خواستہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے -2 یا -3 رہے گا، اور مہنگائی اس وقت ہے 36.4%۔ اس کا مطلب یہ میگزیمم ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2024 میں یا 25 میں کوئی بڑی مہنگائی میں کمی ہو جائے گی تو نہیں ہوگی، مگر یہ میگزیمم مہنگائی ہے۔ خطے کے ملکوں میں اس وقت 6 سے 9% ہے۔ تو اگر ہم جو اگلے 2024 میں، میرا خیال یہ تھا کہ ہم کوئی 25 کے قریب رکھ پائیں گے، تو وہ بہرحال بہت خطوں سے 4 گنا زیادہ ہوگی، مگر پاکستانی عوام کے لیے تباہ کن اس لیے ہوگی کہ اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں تو ان کی فی کس آمدنی جو ہے وہ 2400 ڈالر ہے اور ہماری جو ہے وہ 1600 ڈالر ہے، بہت کم ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے۔ دوسری بات جو چیز سمجھنی ہے کہ 10 کروڑ لوگ میرے ملک میں ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور 75 لاکھ آدمی ایسے جو جن کو روزگار میسر نہیں ہے۔ تو اب حکومت کو جو ہے نا مہنگائی کم کرنے کے علاوہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ بینکوں کے ذریعے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد سے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو قرضہ دلا سکتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ فی کس رزق فراہم کرنے کے لیے، یعنی پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، گھریلو خواتین، چھوٹے کسان۔ اگر آپ ان کو اپنے روزگار کمانے کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ دیں اور اس کا 25% جو دیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، جو معاف کر دیا جائے گا، جو ان کو واپس نہیں کرنا ہے، تو یہ طریقہ ہوگا کہ لوگوں کو، اسلام نے جو مجھے سکھایا ہے وہ سکھایا کہ لوگوں کو رزق فراہم کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو یہ جو سیاسی باتیں کرتے ہیں، ہم ریلیف دیں گے، یہ دیں گے، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے ٹیکس ریونیوز نہیں ہے، ہماری ٹیکس وصولی نہیں ہو رہی ہے۔ تو جب ٹیکس وصولی نہیں ہو رہی تو کبھی آپ بجلی کے نرخ بڑھاتے ہیں، پیٹرول کے نرخ بڑھاتے ہیں، اس کے لیے نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا، جو اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اگر بینکوں سے آپ قرضے دلاتے تو حکومت کی جیب سے تو 1 روپے بھی نہیں جا رہا نا۔ اور دوسری بات کہ جو میں کہہ رہا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ سے دیں، وہ بھی نہیں جا رہا، اس لیے کہ آپ آلریڈی لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں اس پیسے سے 200-300 ارب سے۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس سے 50 ارب روپیہ الگ کر دیں اور وہ 250 ارب کے لوگوں کو قرضے دلا دیں، 2-3 سال کریں گے تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے۔ ہم اگر سیاست کو، معیشت کو اور سیاست کو الگ رکھیں اور یہ سوچیں کہ ایسی معاشی ترقی بیکار ہے جس میں عوام کے اوپر ظلم ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے، بٹ سر سیاست کو معیشت سے الگ کیا نہیں جا سکتا نا، ایسا ہو نہیں سکتا، یہاں پر تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اکانومک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکلی بڑی زیادہ ضروری ہے۔ اب جو بجٹ پیش ہو رہا ہے، صورتحال ہمارے سامنے ہے، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بجٹ پیش کیا جائے گا، تو اس بجٹ سے ہم کوئی امید رکھیں؟ دیکھیے اس میں کچھ پھول پتیاں نظر آئیں گی، بجٹ تقریر میں یقیناً نظر آئیں گی کہ ہم آپ کو یہ ریلیف دیا، یہ ریلیف دیا، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی گئی ہیں۔ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے ہاتھ سے ان کی دوسری جیب سے اس سے دگنے سے زیادہ نکالا جائے گا، اس لیے گنجائش نہیں ہے۔ آج ہمارے وزیر خزانہ نے کہا ہم IMF کو بتائیں گے یہ کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں آپ کو کرنے دیں گے۔ دوسرے یہ کہ الیکشن ایئر بھی ہے تو اپنے طاقتور طبقوں کو بھی مراد دینی ہے، پارلیمنٹرینز کو بھی دینی ہے۔ تو اس سال میں یہ توقع کرنا
کہ بجٹ میں عوام کو صحیح معنوں میں کوئی ریلیف ملے گا، جبکہ مہنگائی میں نے جیسے کہا 25%، اور اگلے سال ہمارا گروتھ ریٹ اس سال اگر -3 ہے تو اگر اگلے سال 2 یا 2.5 ہو جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی. تو اگر 6 سے کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب غربت بڑھتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے. تو فی الحال عوام کو میں تو صرف ایک تجویز آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر الیکشن سے پہلے 2 کام کر لیں تو عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. پہلا یہ کہ جتنی بھی اصلاحات کرنی ہے ٹیکسز میں، توانائی میں، جس سے کوئی 7,000 ارب روپیہ ٹیکسوں میں وصول ہوگا مالدار لوگوں سے، اور جی ایس ٹی کم ہو جائے گا، اس کے لیے قانون سازی کر دی جائے کہ کوئی حکومت آئے، کوئی جائے، کوئی جیتے، یہ کرنا پڑے گا ورنہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. نمبر 1 یہ قانون کرنا چاہیے. دوسرا ایک اور جملہ سن لیجیے، جو الیکشن فارمز ہیں اس میں حلف نامہ ہو کہ میں فلاں پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہوں، میری پارٹی نے یہ قانون سازی کی ہے، اگر میری پارٹی نے بجٹ میں اس پر عمل نہیں کیا تو میری ممبرشپ بھی گئی، ان کی حکومت بھی گئی. اگر یہ 2 کام آپ کر لیتے ہیں تو پاکستان میں غربت سر میرا تو آپ کی سادگی اور معصومیت پہ مرنے کو دل کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پر حلف کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ہمارے سیاستدان تو کہتے ہیں وعدے کون سا جو ہوتے ہیں، یہ کوئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ کون سا کوئی. میں تو بات کرتا ہوں ریسرچ کر کے کرتا ہوں، ایسی بات نہ کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں قانون سازی کریں، مطلب یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی اس کو منظور کرے، سپریم کورٹ میں وہ جائے کہ جی یہ قانون سازی ہو بالکل گئی سر ہونی چاہیے، لیکن معاملہ تو سر امپلیمنٹیشن کا ہے. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر بجٹ آ جاتا ہے، سر آئی ایم ایف کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اگر ہمیں قسط نہیں ملتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو بجٹ ہوگا یہ صحیح معنوں میں عوام دوست ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف کی تو کہیں نہ کہیں ڈکٹیشن، کہیں نہ کہیں بجٹ پر ان کی ایفیکٹیونیس ہوگی، اثر انداز ہوں گے وہ لوگ. تو ان تمام تر حالات کے اندر بجٹ کس طرح کا ڈیزائن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ آئی ایم ایف فری بجٹ ہوگا، کچھ نہ کچھ ریلیف عوام کو مل سکتا ہے اس بجٹ میں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، حکومت کے پاس آج بھی ایک آپشن ہے کہ 9 تاریخ کو جو بجٹ پیش کر رہے ہیں اس میں آئی ایم ایف کی شرائط کو نظر انداز کر دیں، اور آئی ایم ایف سے جو ہمیں $2 ارب کی قسط ملنی ہے اس کو کہہ دیں نہیں چاہیے، شکریہ کے ساتھ. لیکن اس کے فوراً بعد آپ کو اگلے مالی سال میں یعنی جولائی کے بعد کسی وقت بھی آئی ایم ایف کے پاس ہم جائیں کہ ہمیں $7-8 ارب کا قرضہ چاہیے 3 سال کے لیے، جو میرا قانونی حق ہے. تو آپ یہ بجٹ بنائیں اپنے حساب سے، آئی ایم ایف کی قسطوں کو واپس کریں، اور جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر میں آئی ایم ایف کے پاس جائیں کہ جناب 3 سال کے لیے مجھے $7.5-8 ارب چاہیے، جو میرا انٹائٹلمنٹ ہے، جو میرا حق ہے. اور اگر ان اصلاحات کی جو میں بات کر رہا تھا وہ کرتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کی شرائط کو آپ نیگوشیٹ کر سکیں گے. اور اگر یہ نہیں کیا تو جیسے میں نے کہا کہ پھر تو آپ خدا نخواستہ یہ خودکشی ہوگی، اس لیے کہ ہمیں اگلے سال $25 ارب کے بیرونی قرضے واپس کرنے ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط بھی ہیں، پھر امریکہ کی سیاسی شرائط بھی ہیں. اب دیکھیے پاکستان کے خلاف جو باہر پروپیگنڈا اس وقت ہو رہا ہے تو وہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ جو نیو گریڈ گیم ہے اس میں پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جوہری قوت ہے، ہماری ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے، تو ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. اگر ہم نے روٹین کا بجٹ دیا اور اسی طریقے سے آئی ایم ایف کی شرائط مانتے چلے گئے تو پھر پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ اتنا تباہ کن ہوگا. اس لیے کہ جوہری طاقت کے اسلامی قوت جب ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے دشمن ہیں، یعنی بھارت کے علاوہ بھی ہیں. تو اگر ہمیں آج یہ احساس نہیں ہے، مجھے یاد ہے کہ جب 98 میں ہم نے جوہری دھماکہ کیا تھا، ڈاکٹر قدیر نے بڑا کنٹریبیوشن تھا، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے معاشی قوت نہیں بنایا، صرف جوہری قوت بنایا تو ہمارے لیے خطرات بڑھیں گے. وہ آج آ چکے ہیں. اب آپ اپنے آپ کو معاشی قوت بنانے کے لیے وہ اصلاحات کریں جس کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ خودکشی. یہ تو میں تو اوپن بات کر رہا ہوں، اس میں نہ سادگی کی بات ہے نہ کچھ ہے. میں تو جو فیگرز پاکستان کی ہیں، جو پاکستان دشمن قوتیں نیو گریڈ گیم کے تحت کر رہی ہیں، ہمارا منفی گروتھ ریٹ جا رہا ہے. بنگلہ دیش میں اس وقت جو مہنگائی ہے 9 ہے، میرے ملک میں 36 ہے. بنگلہ دیش نے 6% پہ گرو کیا، ہم نے -3 پہ کیا. تو ہم کتنا پیچھے جائیں گے یہ تو آپ کو سوچنا. تو اب اگر کچھ ڈفرینٹ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو 1980 سے آج تک کر رہے ہیں، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. پھر تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کہا ہے ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت نہیں بدلتا. یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں تو میں کچھ کہنے بالکل واضح ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈالر کی جو قدر ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بائی دا اینڈ آف 2023 الیکشن سے پہلے، الیکشنز کے بعد مزید بڑھے گا؟ کتنا بڑھ سکتا ہے اگر بڑھے گا بھی؟ اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کا مفاد پہلے دیکھیں. اس وقت ایک ہی مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کہ اگر 285 روپے کا ریٹ ہے ہمارا انٹر بینک میں، تو کھلی منڈی میں اس وقت 308 سے 310 چل رہا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے، نہیں ہونا چاہیے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے. لوگ سرمایہ کا فرار اس تیزی سے کر رہے ہیں، یعنی میں آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کو، یہاں سے پیسہ بہت تیزی سے باہر جا رہا ہے، قانونی طریقے سے، ناجائز طریقے سے. لوگ بھی باہر جا رہے ہیں،
समंदरबाज पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जी जब रोज़ पाकिस्तान से लोग आते हैं, सरमाया भी आता है इस मुल्क में, कहते हैं कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की पाबंदी नहीं है, हमारा जो बजट आता है वो आइन के खिलाफ होता है। तो अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो फिर अगर खुदा न खास्ता रुपया, जो मेरा ख्याल है जून तक तो नहीं गिरना चाहिए, हम बचा लें शायद, लेकिन उसके बाद जो अगर ख़तरात हैं तो इस्लाहात नहीं करते। कभी ये सोचें कि जो मुल्क इम्पोर्ट से, मैं बड़ी आम बात बता रहा हूँ, जिस मुल्क के इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से दुगनी से ज़्यादा हूँ, तो कहाँ से आएगा पैसा? फिर आपके सरमाए का फरार भी 7-8 अरब डॉलर सालाना हो जाता है। तो अब दुनिया आपको पैसा नहीं दे रही है, तो फिर ये कभी तो सोचना चाहिए कि फिर समंदरबाज पाकिस्तानियों ने भी, आपने देखा कि हुंडी के जरिए पैसा भेजना शुरू कर दिया, बैंक के जरिए नहीं भेजा, क्योंकि खुली मंडी में उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो 2.5 अरब डॉलर का ये कम हो गया, 3 अरब डॉलर का मेरा एक्सपोर्ट गिर गया। तो फिर ये तो चीजें सोचनी पड़ेंगी ना कि क्या हम खुदकशी करना चाहते हैं या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सर कौन सोचेगा? ये तो जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो सोचेगा ना। अगर इस सागदार आग के भी ये इंटरबैंक और जो खुली मंडी है उसका 210 में भी दस्तयाब नहीं है, 217 पर या 216 पर दस्तयाब है। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अगर आप मजहब से रहनुमाई लें तो हर एक, देखिए मीडिया को आप ले लीजिए, आपके पास जो 24 घंटे होते हैं उसमें से 21 घंटे वो हैं जिसमें आवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपना सियासत कर रहे हैं। आप तो अपने आवाम को ये बताएं कि भाई मेरे मुल्क में गुर्बत है, दूसरे मुल्कों में नहीं है, तालीम का बजट कम है, सेहत का बजट कम है, लोग हम पेट भर के खाने नहीं खिला सकते। अगर जहांगीर तरीन आता है, दूसरा तीसरा आता है, उन्होंने अपने मुफाद में वो कर रहे हैं, हम क्यों उनके इतना ज्यादा भाग रहे हैं? अगर आवाम को एजुकेट कर दें, अवाम अगर एक दफ़ा सड़कों पे निकल आए, भाई बांग्लादेश क्यों आगे जा रहा है, जो है पड़ोसी ममालिक क्यों ज़्यादा आगे जा रहे हैं, हमारी क्यों महंगाई है, हमारा कर्जा जो बढ़ रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, सरमाए का फरार क्यों हो रहा है। मैं आपको एक जुमला बता दूँ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ चोरी के पैसे को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे के बाहर भेजना मुमकिन है, बगैर कौमी ख़जाने में 1 रुपया जमा कराए बगैर। ये मैं एमनेस्टी की बात नहीं कर रहा, एमनेस्टी स्कीम के, अच्छा वैसे एमनेस्टी के अलावा है, एमनेस्टी के अलावा आज भी आप चोरी का पैसा बगैर कौमी खजाने में 1 पैसा जमा बाहर भेज दें तो कोई पागल है जो कि टैक्स देगा? अगर आप $1 लाख की रेमिटेंस बाहर से आती है तो उस पर 30 लाख रुपए का टैक्स तो नुकसान होता है, हुकूमत को पता है। तो हमें, लेकिन हुकूमत तो कर रही है, आपने अवाम को एजुकेट करना है। मेरी जो जिंदगी का मकसद है, मैं अवाम को एजुकेट करने की बात करता हूँ। अवाम अगर खड़े होते हैं तो अगर इफ्तिखार चौधरी जैसे लोग को वापस लाने के लिए लोग निकल सकते थे, तो पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी नस्ल के लिए क्यों नहीं निकल सकते? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। और यकीनन पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त जिस वेंटिलेटर पर मौजूद है, इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे इकदाम करने चाहिए। और इन्हीं इकदाम की बदौलत ख़ासतौर पर जो रूस से तेल वाला मामला है, ये खुशाइंद है, जिससे कम अज़ कम किसी हद तक रिलीफ मिलने की तवक्को है। बट अल्लाह करे रिलीफ उतना मिले जितना मिलना चाहिए, वरना गवर्नमेंट जो है हमारी महंगा तो करती है 20-20, 30-30 रुपए, और जब कम करने की बारी आती है वही 2 रुपए 3 रुपए में। 4 जून को पहला कार्गो जो आ जाएगा, फिर उसके बाद पता चलेगा रिलीफ कितना देना है। बट स्टिल जो डॉलर और रुपए की कदर में जो फ़र्क है ना, इसमें भी पता नहीं कितने लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको हाथ डालने की ज़रूरत है, और इसके लिए गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि जो अपने इर्द गिर्द लोग बिठाए हुए हैं उन्हीं को देखे, क्योंकि वही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वही बड़े लोग हैं जो कि बिज़नेस पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन जब टैक्स की बारी आती है तो पेट्रोल पर, बिजली पर, गैस पर, पानी के बिल्स पर डायरेक्ट टैक्स डालकर आवाम से वो पैसा वसूल किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। खैर, इस पर तो बात होती रहती है। और अब नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है भारत के हवाले से हम खबर आपको देंगे। भारत जिसने एक बड़ी कॉस्मेटिक सी अपने एक चेहरा बनाया हुआ है दुनिया के आगे कि बहुत लिबरल मुल्क है, बहुत सेकुलर मुल्क है, लेकिन अमली तौर पे रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या ऐसा भारत से आता है जो कि भारत के इन दावों की कलई खोलकर सामने रख देता है। अब भारत से जो खबर आई है, वरना तो माइनॉरिटीज़ के हवाले से आपको पता है, दिल्लत हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी भारतीय जो इंतहा पसंद है इनकी शर्ंगेज़ी से महफूज नहीं है। लेकिन अब जो खबर ये आई है वो खबर ये है कि जो ख़वातीन रेसलर्स थी उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ एहतजाज किया था और सिर्फ यही उनका गुनाह ठहरा, यानी कि अपने हक़ के लिए आप एहतजाज भी नहीं कर सकते। और उसके बाद जो उन पर जुल्म सितम हुआ है, इन फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि ख़वातीन को घसीट किस तरीके से पुलिस एहलकार उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, सड़क पर उनको लिटा कर। हालांकि ये असूल होता है कि लेडीज़ पुलिस होती है ख़वातीन को ट्रीट करने के लिए, लेकिन यही भारत है जो कि ख़ुद को बड़ा सेकुलर दावा करता है, बड़ा जमहूरियत का चैम्पियन कहता है। तो जिस तरीके से उन पर जुल्म सितम किया गया, जिस तरीके से इन ख़वातीन को
ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, اس نے بھارت کو کم از کم ان کی عصمت دری جو کی اس کا گئی جو ہے, دوہرا اس کے چہرہ ہے بعد نا ہاں اس کو بے نقاب وہ کیا ہے. کر دیا ہے. اچھا یہ جو ریسلرز ہیں پھر ان کو اس کے بعد جو ریسلرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر صدر جو ہیں وہ استعفیٰ دیں, اور جو ان کو میڈلز دیے گئے تھے باقی تمام ریسلرز پھر اس واقعے کے بعد میدان میں آئی ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا ہے, وہ میڈلز بھی واپس کر دیے ہیں, اور انہوں نے کہا فوری طور پر جو ان کے جو ریسلر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں وہ استعفیٰ دیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو کچھ ہوا ہے, اور ان کو فوری طور پر رہا کیا. صرف انہوں نے احتجاج کیا تھا سیکشول ہراسمنٹ پر, اور اس کے بعد ان 2 ریسلرز کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے, اور کس طرح سے گھسیٹ کر پولیس نے ان کو پکڑ دھکڑ کیا. صرف یہ احتجاج کر رہی تھی, احتجاج کرنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے. تو صورتحال اس وقت یہ ہے انڈیا کے اندر, چاہے ان کی اپنی ہے, چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ کرسچن ہیں, چاہے وہ چھوٹی ذات والے ہیں, وہاں پر ابھی سب کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, سب کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے. یہ جو سیکولر سٹیٹ ہے نا, یہ انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. بھارت کا دوہرا رویہ تو آپ نے ملاحظہ کیا. ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ موٹاپے سے چھٹکارا پایا جائے, کیونکہ یہ اوبیسٹی ایک ایسی چیز ہے کہ بے شمار بیماریوں کی وجہ یہ موٹاپا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ نوجوان نسل کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ سائڈ پر ہوتے ہیں, توند آگے ہوتی ہے, خود پیچھے ہوتے ہیں, تو بچوں کے اندر بھی یہ موٹاپا جو ہے نا بہت زیادہ سرایت کر چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور کس طریقے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے, اس پر بریوٹک سرجن پروفیسر ڈاکٹر نوید ملک صاحب جو کہ معروف سرجن ہیں, گلاب دیوی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, آج کل اپنی سروسز وہاں پر دے رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر کیا وجہ ہے کہ یہ جو بچوں میں بھی, نوجوان نسل میں بھی موٹاپا اتنا زیادہ پایا جا رہا ہے, اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی وجوہات پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی تھینک یو ویری مچ. موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے اور بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے جیسے آپ نے بتایا, اور ایک بہت بڑا برڈن ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر اور ہماری اکانومی کے اوپر. ہم اس کو بیماری سمجھتے نہیں ہیں. یہ بڑا اچھا آپ نے ٹاپک لیا آج. میری اسپیشلٹی بھی یہی ہے, میں موٹاپے کی سرجری کرتا ہوں. میں بیریٹک سرجن اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں پاکستان میں ہم لوگ. تو موٹاپے کی وجوہات پہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ موٹاپے کی موسٹ کامن جو ریزنز ہیں نا آج کل, ہمارے جنک فوڈز اور سیڈنٹری لائف سٹائل. کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 2 قدم بھی پیدل نہ چلیں. یس, مال کے اندر کیا, شاپ کے اندر ہی گاڑی لے جائیں اپنی, فرسٹ فلور پہ بھی جانا ہے تو لفٹ لے کے جائیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو یہ 2 چیزیں ہیں, جنک فوڈز, سافٹ ڈرنکس. آپ کو پتہ ہے ایک سافٹ ڈرنک کے اندر آلموسٹ 6 ٹیبل سپون شوگر ہوتی ہے. اوکے. یس. تو یہ ساری چیزیں موٹاپے کی وجہ ہیں ہماری, اور کچھ جینیٹکس میں بھی ہوتا ہے موٹاپا. رائٹ. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہیں ریزنز اس کی. موٹاپے کو بیماری سمجھنا, اس کی اویئرنیس پیدا کرنا, کافی عرصے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں, کانفرنسز بھی کراتا ہوں میں. تو کہ کسی طرح سے ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ ہمارے میڈیکل پروفیشنل جو ہے نا وہ بھی اس کو موٹاپے کو بیماری نہیں سمجھتے. ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. کہتے ہیں صحت ہے, کھاتے پیتے گھر کے ہیں نا یہ. اچھا, ایک تو جینیٹک جو ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور ویسے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جنک فوڈز ہیں اور کولڈ ڈرنکس ہیں, مطلب اس کے علاوہ اور کیا احتیاط ہیں جس سے کر کے ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ڈائٹنگ تو کرنی ہے موٹاپا کم کرنے کے لیے, دیٹ از مینڈیٹری, لیکن ہم ڈائٹنگ کو بھوک بالکل کھانا ہی نہ سمجھ لیتے ہیں. ہم ڈائٹنگ کو بڑا ایک الگ کانسیپٹ میں لیتے ہیں کہ ڈائٹنگ کا مطلب ہے کھانا بند کر. یس, ایسا نہیں ہے. ہیلدی ڈائٹ لیں, پروٹین ڈائٹ لیں, اور اس میں سے جو میں ایڈوائز کرتا ہوں اپنے پیشنٹس کو, چینی, چاول, چکنائی, چپاتی, چاکلیٹ, چپس, چے سے بننے والی چیزیں سب چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اور بے سے بننے والی چیزیں, بن, برگر, بوتل, بیکری کی ساری آئٹمس یہ بند کر دیں. رائٹ. ٹھیک ہے, تو پھر کھائیں گے کیا؟ سوال یہ ہے. سب پہ تو آپ نے پابندی لگا. چکن ٹکا, چکن کباب, گرلڈ فش, گرلڈ کوئی بھی چیز, آپ بوائلڈ ایگ, یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں. اچھا, اگر روٹی لینی ہے آپ نے, چاول لے سکتے ہیں تھوڑی بہت مقدار میں, روٹی کھا سکتے ہیں, لیکن اس کو کنورٹ کر لیں جو کی روٹی میں. اوکے. ٹھیک ہے, یا یہ جو باجرا اور مکئی اس طرح کی روٹیاں ہیں یہ بڑی ہیلدی ہیں, یہ آپ لے سکتے ہیں. ایون بیسن کی روٹی دودھ وغیرہ پینے سے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں اس میں فیٹ ہوتا ہے, تو یہ بھی موٹاپے کی وجہ بنتا ہے. نہیں, دودھ اتنی زیادہ فیٹ نہیں ہوتی. آئیڈیلی تو یہ ہے کہ پہلی بات تو خالص دودھ ملتا نہیں ہے. ہاں, اس میں پانی جو ہمیں ملتا ہے وہ آلریڈی اتنا ڈائلیوٹیڈ ہے کہ اس میں کوئی فیٹ زیادہ نہیں ہوتی کانٹینٹس. رائٹ. اگر آپ کو خالص دودھ مل رہا ہے, یس, اس کو بوائل کریں, اس کی فیٹ سائڈ پہ کر کے پی لیں. ہاں بالکل ہے, عموماً گھروں میں ہوتا بھی ایسا ہی ہے نا. اچھا, ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہماری جو جتنی بھی ڈائٹ ہے, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے, اور اس کے بعد
ایک تو یہ ہے کہ ڈائٹنگ کنٹرول کر کے, بھوک کو کنٹرول کر کے, پورشن میں کھا کے ہم اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں. جو سرجری کی طرف آتے ہیں, میں چاہوں گی کوئکلی ہمارے ناظرین کو بتائیں وہ کیا پروسیجر کیا ہے اور کس سٹیج پر آ کر کروانے کی نوبت آتی ہے؟ یس, موٹاپے کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں بیسیکلی ایک رف سا آئیڈیا لیتے ہیں بی ایم آئی سے, باڈی میس انڈیکس, دیٹ از نارملی اٹ از 19 to 25. اگر کسی کا 25 سے 30 ہے تو ہم اسے کہتے ہیں اوبیسٹی کلاس 1. اوکے, بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اوور ویٹ ہے. اوکے, 30 سے 35 ہے تو اوبیسٹی کلاس 1, 35 سے 40 ہے تو اوبیسٹی کلاس 2, اور 40 سے اوپر ہے تو اوبیسٹی کلاس 3 ہے. اوکے. تو ہم اوبیسٹی کلاس 2 اور 3 کو تو ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سرجری کر لیں. ٹھیک ہے, اور سرجری اٹس ناٹ اونلی سرجری فار اوبیسٹی, اٹس اے میٹابولک سرجری. اوکے, اس میں یہ ہوتا ہے میٹابولک سرجری. ڈاکٹر صاحب تشنگی باقی ہے, دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے چونکہ ٹائم کی قلت ہے, ان سے کان میں آوازیں آ رہی, کلوزنگ کریں. تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.